अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 16 सूरत तोहा उर्दू तर्जुमा और तफसीर। आज इसका आखिरी रुकू है, यानी रुकू नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं और सूरत तोहा की आयत नंबर 128 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में पारे का भी इख्तिताम है और आयत नंबर 129 से लेकर रुकू के आखिर तक इस रुकू का भी इख्तिताम हो जाएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर और इसमें रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लकाना लिज़ामा व अजलुम मुसम्मा। और अगर तुम्हारे रब की तरफ से एक बात पहले तय ना हो चुकी होती तो एक मुकर्रा मुद्दत ना होती तो ज़रूर अज़ाब इन्हें लिपट जाता। यानी इस आयत में जो ज़िक्र है कि हमने एक फ़ैसला, एक कलिमा ना दिया होता, उनके अज़ाब के लिए वक़्त मुकर्रर ना होता तो अभी इन कौम को, इन कुफ़ार को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब में मुब्तला हैं, जो कुरान करीम को जुटलाने में मुब्तला हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, दुश्मनान इस्लाम, उन तमाम को रब्बुल आलमीन फरमाता है अभी के अभी तबाह व बर्बाद कर दिया जाता। लेकिन रहमत और हिकमत का तकाज़ा यही है कि इन्हें फ़ौरन हलाक न किया जाए। और ये फ़ैसला रब्बुल आलमीन की तरफ से है ना, वलौला कलिमतुन से मुराद फ़ैसला। इससे मुराद फ़ुक़हा फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि यहाँ पर रब्बुल आलमीन की ज़ात की बात की जाए तो रब्बुल आलमीन की हिकमतें हैं कि किसको कब, किस तरह, किस सिचुएशन से गुजारना है, कब हलाक करना है, किस तरह और क्यों मोहलत देनी। अलगर्ज़ ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा तो इसलिए ये मुनासिब ना हुआ कि काफिरों को वहीं तहस नहस कर डाला जाए, बल्कि क़यामत तक के लिए उन्हें मोहलत दे दी गई। और फिर इसके बाद तो इनकी बातों पर सब्र करो और सूरज के तुलू होने से पहले और इसके गुरूब होने से पहले अपने रब की हम्द के साथ इसकी पाकी बयान करते रहो। रात की कुछ घड़ियों में और दिन के किनारों पर भी अल्लाह की पाकी बयान करो, इस उम्मीद पर कि तुम राज़ी हो जाओ। यानी अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की जानिब से दी गई तकलीफ़ों, दिल आज़ारियों, बहतान तराजियों और बदखोइयों पर सब्र करने का हुक्म दिया जा रहा है और फरमाया जा रहा है कि आप हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह में मशगूल रहिए, हम आपको खुश व खुर्रम फरमा देंगे। इस्लाम को वो उरूज हासिल होगा जिससे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और वो दिन ज़रूर आएगा कि जिस दिन यही जो बितके हुए जानवर की तरह आपसे दूर दूर भागते हैं, यही लोग आपके करीब आएंगे, इस कलाम को सुनेंगे, आपकी रोशन की हुई शम्मे हिदायत के परवाने बनेंगे और आपके जानिसार साथी होंगे। और यूं ही हुआ ना कि जिस मक्का से आप निकल जाने पर मजबूर हुए, उसी मक्का को आपने फ़तह किया और इस्लाम की बहार अरब के उन पहाड़ों ने, अरब की उस सरज़मीन ने देखी कि जिस सरज़मीन पे मुसलमान मज़लूम थे, महकूम थे, उसी सरज़मीन में फ़ातह बन गए और रब्बुल आलमीन ने ऐसे ईमान वालों का साथ दिया। फिर इसके बाद इस आयत में नमाज के औकात की तरफ भी इशारा है कि क़ब्ले तुलू से मुराद कौन सी है? इससे मुराद है सुबह की नमाज, ठीक है। और क़ब्ले गुरूब से मुराद नमाज असर है, ठीक है। और आना लैली से मुराद क्या है? नमाज इशा और तहज्जुद, ठीक है। और दिन के किनारों से मुराद ज़ोहर और मगरिब की नमाज़ें मुराद हैं, ठीक है, अतराफ़ुन नहार में से, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगली आयत पढ़ते हैं कि वला तमुद्दन्न आइनैका, और ए सुनने वाले हमने मखलूक के मुख्तलिफ़ ग्रोहों को दुनिया की ज़िंदगी में जो तरोताज़गी फ़ायदा उठाने के लिए दी है ताकि हम इन्हें इस बारे में आज़माएं तो इसकी तरफ तो अपनी आंखें ना फैला, और तेरे रब का रिज़्क़ सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा बाकी रहने वाला है। उस दौर में भी जो मुसलमान थे
جو کہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے اور دیکھتے تھے کہ کفار منکرین بھی ہیں اور دنیاوی اعتبار سے اچھے بھی ہیں، راحت اور مسرت میں رہ رہے ہیں، تو بعض اوقات مسلمانوں کے دل میں آتا تھا، سم ٹائمز ہمارے بھی آتا ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں شخص اتنا گناہ گار سیاہکار بدکار ہے لیکن ابھی بھی اس کو وہ عیش میں رہ رہا ہے، اس پہ رزق کے دروازے بند نہیں ہوئے، تو یہ رب العالمین کی شان نہیں ہے، وہ عطا سب کو کر رہا ہے، الغرض یہ کہ اتنے گناہوں کے باوجود مجھے بھی رزق دے رہا ہے، ہم سب کو رزق دے رہا ہے، ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیتا، ہمیں نعمتیں یوں ہی عطا کری جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ مسلمان جو کہ ان کفار کی راحت کو دیکھ کے تعجب کا شکار ہوتے تھے، رب العالمین فرما رہے کہ دنیاوی سلسلے میں، دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ ان کو یہ چیزیں میسر ہیں، اور اے سننے والے اپنی آنکھوں کو ان کی طرف نہ پھیلا، تعجب کا اظہار نہ کر، بلا شبہ یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا میں ہی رہ جانی جو ان کو برتنے کے لیے دی ہیں، اور رب العالمین کی یہی شان ہے کہ وہ رزق جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس میں اسی کی حکمتیں ہیں، نظام کائنات کو کس طرح سے چلانا ہے وہی جانتا ہے، کیونکہ الہ وہ ہے، معبود وہ ہے، رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، ہم تو آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، الغرض یہ کہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو کم دے کے بھی آزماتی ہے، زیادہ دے کے بھی، نہ دے کے بھی آزماتی ہے، لہٰذا آزمائش ہر ایک کے اوپر ہے اپنے اپنے رینک کے حساب سے، اور اپنے اوپر آنے والی آزمائش ہی میں کامیاب اور سرخرو ہونے کی ہمیں ساری زندگی کوشش کرنی ہے تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں، کیونکہ دولت کا زیادہ ہونا، عیش کا زیادہ ہونا یہ راہ راست پر ہونے کا انعام نہیں ہے، رب العالمین فرما رہا ہے کہ، اور ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اس سے اتنا ہی حساب لیا جائے گا، اس کے متعلق ہی، تو وہ مسلمان جو کافروں کو دیکھتے تھے نا کہ یہ لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، فاسق ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، اور انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو الٹا ناسے کی پگڑی پکڑ لیتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہیں مسلمان سوچتے تھے کہ راہ راست پر ہیں نہیں، پھر بھی ان کو اتنا کچھ عطا کیا جا رہا ہے، تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ دنیاوی ساز و سامان ہے جو کفار کو دیا گیا ہے، اور اس لیے کہ ان کی آزمائش کو مزید سنگین اور ان کے امتحان کو مزید دشوار بنا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ یہ جو آیت ہے نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ہم میں نا ایک لحاظ سے کمی ہے، یا ہم وَأْمُرْ اس پر عمل کیے ہوئے ہیں یا ہم وَاصْطَبِرْ پر عمل کیے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو بات کی، یعنی یا تو ہم صرف کہنے میں مبتلا ہیں یعنی حکم ہی دینا ہے نیکی کا، یا ہم صرف کرنے میں مبتلا ہیں کہ خود کرنی ہے باقی تو دنیا جائے جہنم میں، میں تو اپنے لیے جنت کماؤں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ جن کے پاس عبادتیں تو ہیں ماشاءاللہ اللہ قبول کرے، لیکن ان عبادتوں پہ گھمنڈ بھی ہے، تکبر بھی ہے، میں پڑھتی ہوں فلاں پڑھتا نہیں، میں پڑھتی ہوں، یعنی قبولیت کا سرٹیفکیٹ تو کسی کے پاس بھی نہیں نا ہے، اور یہ جو نعمت اور یہ جو توفیق ہے رب العالمین کی طرف سے، اس کا اگر یہ توفیق عطا ہو رہی ہے تو پھر اس پر قائم رہنے کی جائز کوشش بھی کریں، بجائے اس کے اکڑنے کے عبادت پر عاجز رہیں کہ اللہ قبول فرمائے۔ تو حکم یہ ہے کہ دین نصیحت ہے اور نصیحت گھر سے شروع کی جائے، تو اس آیت میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں تبلیغ شروع کی جائے اور گھر سے کام کو شروع کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یوں ہی کیا تھا، اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے اپنی وحی کے بارے میں بتایا تھا اور اسلام کی دعوت دی تھی، اس کے بعد اپنے اہل علاقہ کو، دیگر لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حکم کیا ہو رہا ہے، دونوں کو بیلنس لے کے چلیں، خود بھی نیکی کریں، دوسروں کو بھی حکم دیں، گھر والوں سے مراد اب صرف گھر والے نہیں ہیں کہ دنیا باہر والی کیا کری کرتی رہے، میں اور میرے گھر والے تو نہیں کہنا، نہیں، تبلیغ کی کوشش کرتے رہیں، سکھانے کی کوشش کرتے رہیں، آپ کسی بھی پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں، دور حاضر میں سوشل میڈیا کا دور ہے، الغرض یہ کہ خود بھی کریں ساتھ، تاکہ آپ کو کرتا دیکھ کے جب آپ کسی کو کرنے کا کہیں تو وہ آپ پہ اعتراض نہ اٹھائے کہ خود تو تم کرتی یا کرتے نہیں ہو تو ہمیں کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی اپنے کرنے پہ یوں اکڑا جائے کہ وہ دوسرا دیکھ کے اچھا یہ پڑھ کے ایسے ہے تو ہم نہ پڑھے ہی اچھے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ والا رویہ بھی نہ اپنایا جائے، ٹھیک ہے، تو خود بھی رول ماڈل بنے،
خود بھی اچھا اگر بول رہے ہیں تو اچھا عمل بھی کریں، ٹھیک ہے، اور اگر اچھا عمل کر رہے ہیں تو اچھی تبلیغ بھی کریں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہی دین کی اصل روح ہے۔ اور رب العالمین فرما رہے ہیں کہ عبادات میں ڈٹے رہو، پھر یہ کہ میں اس کے بدلے آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، یعنی کہ علیہ اعوذ باللہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے عبادت کا، یا نہیں کریں گے تو علیہ اعوذ باللہ نقصان ہے اس کی ذات کو، نہیں۔ فرما رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو گے میں اور تمہیں دوں گا، تم میرا شکر کرو گے میں بڑھا دوں گا، تم مجھ سے مانگو گے میں عطا کرتا چلا جاؤں گا، میں نعمتوں سے نہیں روکوں گا، نہ میرے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی ہے نہ کبھی آئی ہے، اور دنیا میں تم جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، آخرت میں تمہیں جنت، اور جنتوں میں بھی جنت الفردوس اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ، رب کی رضا، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے، ہمیشہ رہنے والے انعامات۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا اور کافروں نے کہا یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، کہیں لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور بیان نہ آیا، اور اگر ہم انہیں رسول آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ یعنی رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کوئی نشانی کیوں نہیں ہے، کیا پہلی کتابوں کا ذکر انہوں نے پڑھا نہیں، پہلے انبیاء کی قوموں نے بھی نشانیاں مانگی، ان کے پاس معجزات تھے، بے شمار معجزات تھے، انہوں نے دکھائے، قوموں نے جھٹلایا، اور اس دفعہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، پھر یہ کہہ رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر میں رسول بھیجنے سے پہلے، رحمت للعالمین کو بھیجنے سے پہلے ہلاک کر دیتا، پھر انہوں نے کہنا تھا ہم تک تو رسول ہی نہیں آیا تو ہم کس کی پیروی کرتے، لہٰذا تو نے تو ہمیں پہلے ہی ہلاک کر دی۔ بروز قیامت ان کے پاس کسی بھی قسم کا، کفار کے پاس آرگیومنٹ نہیں ہوگا کہ ہم نے اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لے کے، سارے آرگیومنٹس ختم کر دیے گئے ہیں، آبجیکشنز ختم کر دیے گئے ہیں رسول اللہ کی آمد سے، جس کو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوئی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نہیں کہا رحمۃ للانسان، رحمۃ للموجودات یا رحمۃ ایک عالم کی بات ہے، دو کی یا تین، عالمین، جتنی مخلوقات بنائی رب نے سب کے لیے ان کو رحمت بنا کے بھیجا، سمیٹو فیوز و برکات ان کے سمیٹو اپنے دامن میں، جو نہیں سمیٹ رہا بروز قیامت آرگیومنٹ نہیں کر سکے گا رب العالمین کی بارگاہ میں، کیوں نہیں مانا تھا، کیونکہ رحمت تو سب کے لیے ہے، جس نے مانا، جس نے جانا، جس نے ایمان لایا اس نے اپنا ہی فائدہ کیا، اور جس نے جھٹلایا اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ پھر آخری آیت ہے آیت نمبر 135، اور یہاں پر رکوع مکمل ہوتا ہے، اور رکوع مکمل ہونے کے ساتھ پارہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ آیت دیکھ لیتے ہیں، رب العالمین فرما رہا ہے تم فرماؤ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو تو ان قریب تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے کون تھے اور کس نے ہدایت پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کا شمار بھی صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔